अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहाज़ बनी आपके साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हूँ और हम कोशिश करते हैं आपके लिए इस तरह की तज्जिए लेकर आए जो कि आम तौर पर नेशनल मीडिया में पाकिस्तान के ऊपर जिन पर बात नहीं की जाती या बात करने नहीं दी जाती। तो इसी हवाले से जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये कोई पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान में कोई प्लेन क्रैश हुआ है और फिर वही इन्वेस्टिगेशन, वही तहकीकाती टीमें और फिर सब उसको भूल दिया जाता है और फिर कुछ अरसे बाद हमें फिर इस तरह की दोबारा खबरें मिलती हैं। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमानों को मैंने मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैप्टन आदिल चौधरी। 46 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का और आजकल ये एग्जेक्टिव फ्लाइंग कर रहे हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उसके बाद एयर एशिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और सर्टिफाइड है फ्लाइट सेफ्टी एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर। उनके साथ हमारे इंतहाई मरूफ और मशहूर मरूफ हमारे जर्नलिस्ट जनाब रजा रूमी साहब, न्यूयॉर्क में आजकल मुकीम है, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं। और साथ मौजूद है जनाब फैज रहमान साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के चीफ रह चुके हैं, एवाई न्यूज के भी चीफ रह चुके हैं। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज आदिल चौधरी साहब आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि जिस मामले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो आपके ख्याल में ये क्या वाकया हुआ और क्यों हुआ? देखिए जी, इनिशियली इट स्टार्टेड विद अ मेंटेनेंस इशू, टेक्निकल इशू। उसमें जो एयरक्राफ्ट ने पहली अप्रोच बनाई, दैट वाज नॉट अ करेक्ट प्रोसीजर। पायलट compromised. He was very high with a high speed, landing gears up, and he wanted to go round. अगर go round आपने करना ही है तो you initiate your go round at 3000 feet. Make a normal circuit and land. There is no issue. अगर gear issue है तो उसके मैनुअल एक्सटेंशन प्रोसीजर भी है हर जहाज का, आप उससे कर सकते हैं। You are safe, engines are running, you are in the air. Take your time to address the emergency. What's the big deal? तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ पायलट की गलती थी सारी? Yes. I mean, he came down all the way and he touched down well beyond the touching point or zone because he was high. Half of the runway already gone. He is नीचे थे and then he realized warning आ रही है पीछे. He initiated a go round. Piston engine जो होता है वो immediately response करता है. जो ही आप पार खोलते हैं, it responds immediately. But jet engine takes time to respond, to accelerate. He opened the power. By the time it accelerated, aircraft was continuously sinking, and it touched the engines, which affected the engine performance. And then he went around after scrapping the runway with the engines. So ये देखें, हर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली यही होते हैं ना, आई विटनेसेस होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, टाइमिंग्स होते हैं उसके। तो ये जो सारी चीजें ये जो शो कर रही हैं, ये इमरजेंसी सही तरीके से हैंडल नहीं की गई। एंड देन ही वांटेड टू क्लाइंब। अब क्लाइंब आप कर रहे हैं, इंजन परफॉर्मेंस आपको साथ नहीं दे रही है। एटीसी ने कहा 3000, he said 2000, he said okay 2000, but still on the radar he was 1800 feet. He was barely maintaining that height, and then he initiated his second approach, which he could not make it. Barely. अगर my point of view, मैंने खुद belly landing की हुई है without wheels. I still remember the date, 14th of October 1988, Miamari base. तो एयरक्राफ्ट वाज फ्लायबल आफ्टर 15 days. लेकिन सर ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हो तो पीछे से कोई इमरजेंसी के तौर पर कोई सीनियर पायलट या कोई और टीम ऐसी नहीं होती जो पायलट को गाइड कर सके? पायलट तो उसको कितना कंफ्यूज होता है, वो गलत डिसीजन भी कर सकता है। देखिए, कराची एयरपोर्ट है, वर्किंग डे है, सिविल एविएशन के सारे इंस्पेक्टर्स इस जहाज के क्वालिफाइड है। पीआईए की मैनेजमेंट बैठी हुई है जहां पायलट्स क्वालिफाइड हैं। ये जहाज एयरपोर्ट की विसिनिटी में 30-35 मिनट फ्लाई करता रहा,
and nobody rushed to the ATC to help him out, to advise or tell him the procedures. कोई उसको ग्राउंड सपोर्ट नहीं थी. वो तो चलो he was issuing multiple emergencies now. गियर का इशू है, इंजन की शुरू हो, इंजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अच्छा, ये एक अपना आदिल साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है. आपने शुरू में जो बात की, अब जाहिर है कि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना और बैकग्राउंड इतना वसी और स्ट्रांग है कि इसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है. लेकिन आपने जो एक फरमाया शुरू में कि इट वाज अ मेंटेनेंस इशू. अच्छा, फिर आपने उसके बारे फिर पायलट की जो चीजें हैं उनसे जो कोताहियां हो सकती हैं या हुई होंगी, आपने वो उनको भी थोड़ा सा गिनवाया. तो ये मेंटेनेंस का जो आपने लफ्ज यूज किया था, व्हाट डज दैट मीन? उससे आप क्या मुराद थी मेंटेनेंस? देखें, मेंटेनेंस, टेल यू ऑनेस्टली, आई मीन लिविंग इन पाकिस्तान, यू कैन सी द मेंटेनेंस. पायलट्स को मार्केटिंग, ट्रैफिक and maintenance, they push the pilots to accept the aircraft. So blame does not come onto their department. मैं तो एग्जेक्टिव फ्लाइंग कर रहा हूँ, मेरे पीछे ज्यादा मार्केटिंग वाले पड़े रहते हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसमें मेंटेनेंस, उस एयरक्राफ्ट में, उस मशीन में मेंटेनेंस की कमी थी, वहां भी कुछ कोताही हुई है. तो उसमें तो फिर पायलट का मसला नहीं आता ना, वो तो बाद की बात है. अगर मेंटेनेंस में इशू था आपके ख्याल में, तो फिर पायलट तो बाद में आता है. लेकिन सर, मेंटेनेंस प्रॉब्लम तो आते हैं जहाजों के अंदर, और पायलट का काम होता है उनको हैंडल करना. ये तो ये भी फरमा रहे हैं कि ग्राउंड सपोर्ट ही नहीं थी, पायलट को ग्राउंड सपोर्ट ही नहीं थी. नहीं, वो तो कम्युनिकेशन में नहीं थे ना. लेकिन जहां तक मेंटेनेंस का मसला है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम आते हैं. हाइड्रोलिक है, इंजन है, इलेक्ट्रिकल है, ब्ला ब्ला ब्ला. मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उसके प्रोसीजर हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए. उसकी टाइमिंग है, उसकी हाइट्स हैं. अगर आपका 40,000 पे इंजन फ्लेम आउट हो जाता है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा 20,000 पे टू स्टार्ट द इंजन. वहां पे आप इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते. तो ये हर चीज बुक में लिखी हुई है. तो ये कोई इतना बड़ी इशू नहीं था लैंडिंग गियर का. ये होता है, और आप जो है ऊपर 1 घंटा फिरते रहे, 2 घंटे फिरते रहे, आप उसको मैनुअल ट्राई करते रहे, अल्टीमेटली पे ये नीचे आ जाएंगे. अगर ना भी आए तो क्या है, यू कम फॉर बैली लैंडिंग. बैली लैंडिंग दुनिया में नहीं होती, वो सेफ होती है. मैंने अपनी एग्जांपल दी है, मैंने की हुई है. बट इट वाज एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मैक 17. तो हर इमरजेंसी को हैंडल करने का सिमुलेटर आप ट्रेनिंग करते हैं एवरी 6 months. उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि हर इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है. अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे चौधरी साहब? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, सज्जाद गुल साहब, सॉरी जो मुझे एग्जैक्ट गालिबन मैं नाम का गुल साहब तो बहरहाल है, बहुत ही सीनियर पायलट थे. 17 साल का उनका एक्सपीरियंस प्लस मोर देन 40,000 फ्लाइंग आवर्स. तो क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी कि वो आप जैसा फरमा रहे हैं कि वो जो नहीं कर पा रहे थे चीजों को हैंडल, what was going on? हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना एक्सपीरियंस पायलट कैसे ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काफी बातें हो रही हैं. क्या था उनके ज़हन में? what was going on through his mind at that moment? What do you think? देखें, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुकी है. जो पहली अप्रोच थी, इट वाज नॉट एज पर स्टैंडर्ड. इट वाज हाई एंड हॉट. हाई मींस हाइट. उसकी हाइट उस वक्त जब 5 nautical mile था, उसकी हाइट होनी चाहिए थी 1500 feet. He was 3000 feet. And high speed. उससे तो रनवे को ओवरशूट करना था. So the situation aggravated after that, in fact. हालत क्या थी? क्या वो डिहाइड्रेटेड थे या उनको कोई बीमारी थी? उनके दिमाग का क्या मसला हुआ? क्या रोजा ऐसे मौके पे उनका कुछ हो गया था कि शायद वो रोजे से हों और उस वक्त उनकी कोई तबीयत खराब हुई हो? क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन आपके ख्याल में? क्या इतना सीनियर पायलट, इतनी फाश गलतियां, मतलब ये तो देखिए बहुत ही ब्लंडर्स है ना. ऑब्वियसली एक नॉविस, एक रूकी भी ऐसी गलतियां नहीं कर सकता जो जैसे कि आप फरमा रहे हैं. तो इतना सीनियर पायलट और इतना बड़ा जहाज चला रहा है वो, और 40,000 आवर्स उसकी अंडर उसकी उसमें है रेज्यूमे पे.
کیا ہو رہا تھا اس سیزن, کیوں غلطی کی انہوں نے آپ کے خیال میں؟ ایسا کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اتنے تمام تجربے کے باوجود بھی آپ ایسی فاش, اتنا زبردست بالکل بلنڈر جس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ پائلٹ کر سکتے ہیں ایسا؟ دیکھیں جی, I have no right to kill the innocent passenger sitting at the back, right? So I have to be on my toes and follow the book. And crew resourcement وہ کہتے ہیں نا, مینجمنٹ جو کہتے ہیں, communication between the two crew. اب یہ بلیک باکس میں آپ کو تو جہاز کے سارے پیرامیٹرز مل جائیں گے, اسپیڈ, اینگل آف اٹیک, انجن کس آر پی ایم پہ رن کر رہا تھا, ٹیمپریچرز کیا تھے انجنس کے. یو ول فائنڈ ایوری تھنگ ان دس انویسٹیگیشن. 98% انویسٹیگیشن دنیا میں جتنی بھی ہوئی ہیں نا, آپ کریکٹ فائنڈنگ کو پہنچ جاتے ہیں الٹیمیٹلی. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں وائس ریکارڈنگ. وائس ریکارڈر جب یہ ریکور ہوگا تو ان دو پائلٹس کی آپس میں کمیونیکیشن کیا ہو رہی تھی, کیا باتیں کر رہے تھے, اس کو جب ڈی سیفر کیا جائے گا تو تبھی آپ کو پتہ لگ سکے گا کہ اندر کاکپٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا. ادروائز تو لیکن ایک ریکارڈنگ ان کی جو سامنے آئی ہے, جو اور اس کی بڑی اس پہ رپورٹنگ بھی ہوئی آخری وقت میں, اور اس میں تو وہ انجن کی بھی غالباً بات کر رہے ہیں کہ ان کی اس پر ٹیکنیکلی کوئی چیز کام نہیں کر رہی تھی. دیکھیے اتنا ایکسپیرینس پائلٹ جو ہے وہ, جیسے فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی فاش غلطیاں تو نہیں کر سکتے, تو یقیناً ایک میکینیکل فالٹ بھی تھا جہاز میں. اور یہ پی آئی اے کے جہاز تو گراؤنڈڈ بھی تھے 2-2.5 مہینے سے, اور دوبارہ یہ فلائٹس بالکل چند روز پہلے ہی سٹارٹ ہوئی ہیں. تو اس میں تو پھر پی آئی اے کا جو انجینئرنگ ہے ونگ یا جو مینٹیننس ان کی ہے, وہ اس کا بھی تو فالٹ ہو سکتا ہے نا چودھری صاحب؟ نہیں, اس پہ فالٹ آپ کہہ سکتے ہیں لینڈنگ گیئر کا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے جا کے انجن ہی ہٹ کر دیے گراؤنڈ کے اوپر تو اس پہ مینٹیننس کہاں سے آ گئی؟ انجن تو صحیح کام کر رہے تھے. ان کی ریکارڈنگ جو ہے جو آئی تھی ریکارڈنگ obviously اس کے بعد پارشل پار لاس ہوا نا جی, پارشل پار لاس ہوا تو اس کی کاز کیا تھی؟ جی hitting the engines on the runway. جی That was the cause. It is not a maintenance problem. It was a pilot problem. Handling of the aircraft. چلیے, یہ تو اب میرے خیال سے انکوائری جیسے آپ کہہ رہے ہیں بلیک باکس وغیرہ ملے گا, وائس ریکارڈنگ ملے گی, اس کے بعد ہی کچھ جی کوئی کلیئر آئے گی بات. لیکن ان جنرل آپ یہ بتائیے کہ پی آئی اے کی جو پرفارمنس ہے اور پی آئی اے کی جو تیاروں کی اپ کیپ ہے, اس کے بارے میں چونکہ آپ کا تو شعبہ ہے, آپ فالو بھی کرتے ہوں گے, آپ کے جاننے والے دوست بھی ہوں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ پی آئی اے بھی تو دیکھیے آج کی یہ بات نہیں ہے, پچھلا کریش بھی 4 سال پہلے ہوا تھا بڑا, وہ بھی اس میں سبھی لوگ چلے گئے تھے 2016 میں. وہ اے ٹی آر تھا, پھر اس کو اے ٹی آر کو بند کر دیا گیا تھا, اور اس سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پی آئی اے کی جو پرفارمنس اور مینٹیننس کے حوالے سے؟ مینٹیننس, پی آئی اے مینٹیننس is a mafia. PAA catering is a mafia. بالکل. Pilots, Pelpa, they are mafia. Telling you honestly. Allahu Akbar. And they all say cover each other. They all cover each other. کیونکہ ٹریفک والے نے پائلٹ کا کام کرنا ہے, پائلٹ نے ٹریفک والے کا کام کرنا ہے. They are compromising on everything. I have flown all over the world. میرا ایکسپیرینس ہے, ایویشن کا بندہ ہوں میں. I know hundreds of pilots in PA. میرے دوست ہیں. Their mindset is totally different. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا ہے مائنڈ سیٹ؟ کیا ہے بتائیے. Just to cover each other. That's it. آپ ان کی کاکپٹس میں جا کے دیکھ لیں کتنی گندی ہیں. There is a department to clean the cockpits, instrumentations. Proper department ہے. آپ جا کے دیکھیں اتنی میل جمی ہے اس کے اوپر. بڑی کلیئر ہے. انٹیریئر دیکھ لیں. آپ ایمریٹس فلائی کریں, کوئی ایئر لائن فلائی کریں, there's a hell of a difference. تو یہ اپنا چوہدری صاحب جو آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی ارشد ملک صاحب کی, ایئر مارشل ارشد ملک, انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پائلٹس بیسٹ پائلٹس ان the world, our airline is the best airline, our maintenance is the best, everything is. انہیں اور نہیں کہا میری کہا, انہوں نے میری ایئر لائن بہت اچھی ہے, میرے پائلٹ بہت اچھے ہیں, میرے جہاز بہت اچھے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ اچھا تھا
پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ پھر یہ کیا اتنے معصوم لوگ مر گئے، جان سے گئے. اس میں یہ ہے ارشد ملک is one of my students in Air Force. I know him very well. کیا قابل اسٹوڈنٹ تھے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، قابل تھے، اچھے، that's why he brilliant تھے آپ کے خیال میں؟ dedicated, decent, hard working. Last he was Pakistan Aeronautical Complex chairman تھا. He did wonders there. جہاں اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے he did very well. Dedicated ہے، honest ہے، cool ہے، professional ہے. And he could have become chief of air staff also. But anyway, اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ارشد ملک صاحب کا that is outstanding. There is no doubt. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن 70 سال ہو گئے، جیسے ہم سنتے آئے ہیں پولیٹیشین 70 سال سے ملک، تو 70 سال سے آپ اس کو خراب کرنے لگے ہیں، تو 1-1.5 سال میں تو کہا تو بھائی جان پی اے کا صرف ایک ہی حل ہے، جسٹ فنش اٹ فار 3-4 months, restructure with a new hiring on a contract, no union, and that is it. If you don't behave, out next day, like any other airlines. یہی پی اے کے پائلٹس جا کے دیکھیں کیسے بہیو کرتے ہیں ایمریٹس کے اندر، اتحاد کے اندر، قطر کے اندر، کویت ایئرز کے اندر. دے آر ایبسلیوٹلی ڈسپلنڈ پیپل. نہیں، مجھے تھوڑا سا دیکھیے بڑی اہم بات کی آپ نے، اپنے سر آپ نے بہت اہم بات کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ کی اور بیہیویئر کی آپ نے بات کی ہے یہاں پر، تو پی آئی اے میں وہ بیہیویئر نہیں ہوتا، ان کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ باہر کسی ایئر لائن میں کام کرتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے. دیکھیے ایک مینیجر ہے معمولی، جو لیٹس سے ایک ڈاکٹر بھی ہے، اگر جو پاکستان میں اگر وہ ایک لمیٹڈ لیول پہ اچھی پریکٹس نہیں کر رہا لیکن باہر آ کر اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ ایک لمیٹڈ ڈیمیج ہے اس کا وہاں پاکستان میں کیا ہے. لیکن پائلٹس کا ایک ورلڈ وائڈ ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے ان کے ایٹیٹیوڈ کا اور بیہیویئر کا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ایٹیٹیوڈز اتنے خراب ہیں جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں اور وہ میس مرڈر ہو رہا ہے لوگوں کا، اٹس ناٹ اے جوک. لیکن ایسا فیصلہ آپ کی ایک بات میں کاٹ رہا ہوں، دیکھیں بیہیویئر کا ذمہ دار آپ صرف پائلٹ کو نہیں دے سکتے نا. میں ہماری چودھری صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جہاں سے کہ ان میں وہ مجھے یہ بتائے، میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی یہ سمجھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ریکوائرڈ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے لحاظ سے جو کہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے while flying a plane. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب وہ لوگ پائلٹس کسی دوسری انٹرنیشنل ایئر لائن میں کام کرتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے ان کے اس اسٹینڈرڈ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں. تو اگر ہمارے کیپٹن صاحب یہ سمجھنے میں مجھے تھوڑی سی ہیلپ کریں تو کافی معاملہ کچھ سلجھ سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے بات. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ارشاد. I was in Saudi Arabia in a flight safety department 85 to 88. وہاں پہ ہم نے اینالائز کیا کہ ہم نے فگر رکھی 80,000 آورس کی. امریکن ایئر فورس، انگلینڈ، پاکستان اینڈ سعودی ایئر فورس. پاکستان میں with that bracket 80,000 hours we lost 29 aircraft. Saudi lost 1 aircraft. I investigated that accident. Why? Compromise, discipline, frustration. تو یہ ارشد ملک صاحب جو کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے پائلٹس دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں. دیکھیں پائلٹ ایبلٹی اور چیز ہے. There is no doubt they are very good pilots. ایسے سر اگر ان کا دیکھیے وہ تو ایک تو اس سے پیکج ڈیل، اس سے کمپریہنسو رول. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لائک رننگ اے گیئر اور چینجنگ اے گیئر، یو نو. وہ تو پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس اس میں انوالوڈ ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، چیزوں کو اس وقت پر رکھنا ہے، اپنا ایسا نہ ہو کہ آپ بدحواس ہو جائیں انڈر ڈیوریس اینڈ پریشر. وہ تمام چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اٹس اے ویری پیکج ڈیل. Majority is convinced they will get away with any fault.
ہاں جب پتہ یہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے. تو رومی صاحب آپ سے میرا کوشچن یہ ہے, رضا رومی صاحب, کہ ہم لوگ ماضی کی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ بھوجا ایئر لائن کا کریش ہوا تھا, میں نے پاکستان میں خود کور کیا تھا. ایک ایئر بلو تھا دامنکو میں, جو وہ بھی میں نے بالکل یاد ہے. اور پھر ہم انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, تحقیقاتی ٹیمیں بنا دیتے ہیں. ابھی بھی جو تحقیقاتی ٹیم بنی ہے مذاق ہے کہ ایک جونیئر افسر اپنے سینئر افسر کے خلاف کیسے تحقیقات کرے گا. تو ہم یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں غلطیوں سے روبی صاحب؟ دیکھیں جی, غلطیوں سے تو وہ تو خیر صرف پی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے, ایک اوور آل ایک ہماری وہ ہے کوالٹی نیشنل, کہ جو سبق نہیں حاصل کرتے, کہ جو حادثات اس طرح کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں, اور خصوصاً آپ نے کوئی 2-3 کریشز کا ذکر کیا ہے, ہم بھی پہلے ہی بات کر رہے ہیں. اصل میں پی آئی اے کو تو ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے تباہ کر دیا ہوا ہے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر کے وہ سفید ہاتھی بن گئے ہوئے ہیں, جہاں پہ 5 لوگوں کی ضرورت ہے 50 لوگ بھرتی ہوئے ہوئے ہیں. اور ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ پی آئی اے میں اس کو بندر بانٹ کرتی ہے نوکریوں کی. پھر پروموشنز کا جو معیار ہے وہ سب کے سامنے ہے, آپ کی پولیٹیکل سفارش ہو, یونین سازی کا جو وہاں پہ ہے سارا معاملہ, آپ تو کراچی سے آپ جانتے ہیں. تو پی آئی اے کے تو خیر ایک لمبی ایک قطار ہے مسئلوں کی, لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹس جو ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی. ہر گورنمنٹ یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم ٹھیک کریں گے, ہم پہلے سے بہتر ہیں, ہم کرپشن کو ختم کریں گے, سیاسی بھرتیاں بند کریں گے, لیکن وہی کام کرتے ہیں. ابھی جو موجودہ نئے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا ہے. کہ آپ نے اب دیکھیں نا, ساری یہ بات ہے, اب جو آپ نے انکوائری رپورٹ کی بات کی, اب پائلٹس کی جو ایسوسیشن ہے پیلپا, انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے, اور ایویشن کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا جائے اس کمیٹی میں, تاکہ وہ سب مل کے دیکھیں. اور مزے کی یہ بات ہے کہ 2016 کی جو کریش کی رپورٹ تھی وہ مکمل رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی, اس کی صرف ایک انٹریم رپورٹ آئی تھی. ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ 2016 میں کیا ہوا تھا. تو یہ مسئلے جو ہے یہ بڑے پرانے اور سنگین مسئلے ہیں. جہانزیب ان کا حل جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ ہمیں بالکل اس کے اوپر جو ہے حکومت کو یاد بھی کروانا چاہیے, اور سب سے اپیل کرنی چاہیے کہ اس پر پریشر ڈالیں اور یہ معاملہ آگے بڑھائیں کہ ہم کوئی سبق سیکھیں, جسے آپ کہہ رہے ہیں. اس سے ابھی کچھ دیر پہلے کیپٹن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو گراؤنڈ ہیلپ نہیں تھی, کیونکہ اگر وہ غلطی کر رہا تھا, وہ پائلٹ اگر غلطی کر رہا تھا پریشر میں آ کے یا جو بھی ہوا اس کے ساتھ, تو عادل صاحب یہ بھی کوئی پہلا واقعہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ پر سپورٹ نہیں ہوتی؟ آپ نے بھی کئی دفعہ لینڈنگ کرتے ہوں گے پاکستان جا کے, اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو گراؤنڈ سپورٹ کیوں نہیں تھی, وہ کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں؟ کیا یہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے؟ یہ ہے, بالکل ہے. دیکھیں ہمارے ایئر فورس میں بھی جب کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی تھی تو ہائر کمانڈ امیڈیٹلی سب سے پہلے کیا کرتی تھی, اے ڈی سی میں چلی جاتی, کیونکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو تو جہاز کے بارے میں نہیں پتا, وہ تو پائلٹ ہی بتا سکے گا نا, وہی صحیح کمیونیکیٹ کر سکے گا اس سے. تو اسی طرح آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا, موویز میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ایگزیکٹو چلے جاتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرول کے اندر ٹو ہیلپ دا پائلٹ ٹو میک اٹ سیف. They carry the books to for the verification. تو اس میں CA was not very far, اور پی اے مینجمنٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بالکل ایک کمپریہنسو very conveniently within 5-10 minutes, and they could communicate with the pilot with their experience and guide them. وہ تو go around, turn left, turn right, یہی کرے گا نا چودھری صاحب. وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ایسے ڈنر کانورسیشن ہو رہی ہے, اتنی خام گفتگو نہ. چلیں خیر پائلٹ کی خامنس میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں اٹ کین بی اپریشیٹڈ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیلی نہیں کر رہے ہیں, اچھا نہیں کر رہے ہیں, اچھا ایسا کریں میں 2000 پہ ہوں, نہیں میں 18 پہ ہوں, اچھا ٹھیک ہے 18 پہ رہ لیں. تو ایک ایسی کیجول گفتگو لگ رہی تھی. اور ہوتا یہ ہے, دیکھیے اب یہاں پر بھی آپ ایک عرصے سے ہیں نارتھ امریکہ میں, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورا میڈیا کو معلوم ہو جاتا ہے, لوگ باقاعدہ لائیو اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. پوری نیچے جو گراؤنڈ اگر خدا نہ خواستہ وہ کریش ہونے کا چانس ہے تو وہاں پہلے سے سارا انتظام ہوتا ہے, لوگ جو ایمرجنسی وہیکلز وہاں پہنچ جاتی ہیں. یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی ایک کیجول انداز میں اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ایک بٹوین جسٹ 2 guys. اور جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو نہ گراؤنڈ سپورٹ, نہ اوپر سے کوئی سپیریئر سپورٹ, نہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ
عجیب و غریب واقعہ ہے، اسی لیے میں جو آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر کوئی پائلٹ سیف لینڈ بھی کر جائے تو بفور ہی پارکس لوگ اس کی گردن پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یعنی کا بھی کوئی حل نہیں نکالنا روبی صاحب. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنا، مجھے یہ چودھری صاحب دیکھیے، اصل مجھے جو خدشہ ہے، اور یہ پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے، یہ ایسا ہو چکا ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو اس موقع پہ. کیا اس میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کھیل ہوا ہے، کوئی بیوقوف آدمی کہ کچھ something was going on through somebody's mind on the plane، یا کچھ دانستہ اس میں کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں وہ خود، جیسے ابھی رضا نے بھی میری بات سے ایگری کیا ہے کہ اتنا اہم، اتنا بڑا پائلٹ، اتنا سینئر، اور وہ کیسی ایسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ کیا کچھ آپ سبورجن کا اس میں کچھ چانس ہے؟ کوئی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو آن دا پلین، یا کسی جان بوجھ کے کچھ ایسی حرکت کی گئی ہو اس کے ساتھ؟ یہ آپ کے ذہن میں آئی بات کوئی ایسی؟ جان بوجھ کے تو کوئی چانس نہیں ہے. میں نے کہا نا، وائس ریکارڈر جو ہے نا، وہ اس کی جو لاسٹ کمیونیکیشنز ہیں کرو کی آپس میں. سر وہ بوجھا ایئر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا جب وہ جو ہوا تھا، جیسے ابھی جو جہاں زب نے بتایا، غالباً 2010 کی بات ہے وہ، کہ پائلٹ کے اوپر یہ شک کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کچھ خود اپنے طور پر، اگین آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ باتیں آئی تھی. پائلٹ کو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ خیر آپ خود سر پائلٹ ہیں، جس ایسی سچویشن میں سر بڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. عادل صاحب بالکل. کوئی یو مین ڈرگز اور الکوہل؟ سر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈرگز یا الکوہل نہیں بھی ہوں گے سر، لیکن میں کہہ رہا ہوں سر جو ایسی سچویشن ہو، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا، تو ایسی سچویشن میں کتنا پریشر ہوتا ہے ایک پائلٹ کے اوپر ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا؟ دیکھیں، اگر آپ کی ٹریننگ صحیح ہے اور you have gone through the mill, you will follow the book and you will consult others also for their opinion. You can ask, please get me, an ATC so and so. Books ہے، ہر چیز ہے، تو ان کو کنسلٹ کرتے ہیں. باقی ڈرگس کا تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان دس کیس کوئی ایسا. اچھا، ایک مزیدار بات یہ رومی صاحب، میں یہ بھی کچھ تجزیہ دیکھا تھا پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر، تو کہہ رہے تھے کہ جی جو حادثہ ہونا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ حادثہ تو ہو جاتا ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں، اب ساری پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی موت ان 97 لوگوں. ارشد ملک نے بھی یہ بات کی، حادثے تو روز ہوتے ہیں، ایسی کیا بات یار. یہ تو آپ کو پتا نا، کرونا وائرس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فحاشی اور عریانی کی وجہ سے پھیلا ہے، اور حادثے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ میاں سزا دیتا ہے. دیکھیے، یہ ہمارے یہاں ایک روایتی بات ہے، ہمارے کلچر میں ہے کہ لوگ، میرے خیال سے یہ ریزیلینس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایکسیپٹنس ہوتی ہے، تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے سوسائٹی کا ڈیل کرنے میں. لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. اس میں ارشد ملک کی بات صحیح ہے کہ حادثے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہوتے ہیں اور ترقی پذیر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے نا، یہاں پہ مسئلہ دوسرا ہے، اور مسئلہ وہی ہے کہ احتساب کا نہ ہونا. یہ ہو جاتا ہے، کسی کو سزا نہیں ملتی. یہ بھی ہوگا، آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ انلیس کوئی میریکل ہو جائے، تو اللہ کرے کہ آج عید چاند رات ہے، کل عید ہے، تو کوئی میریکل ہو جائے تو پھر کسی کو سزا ملے، یا کسی کی کوئی محاسبہ ہو کہ کوئی ہیڈز رول کریں، جو انجینئرنگ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ نے غلطی کی ہے اس کو پکڑا جائے، جو نیچے گراؤنڈ میں مسئلہ، یہ انکوائری ہو نا. ہمارے یہاں بتا رہے ہیں کہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے مافیا. یہ جو چودھری صاحب نے جو بات کی تو بڑی خطرناک بات آپ نے کی ہے، کہ یہ ساری مافیاز ہیں جو لوگوں کی جان سے کھیل رہی ہیں بیسکلی. جی فائز صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہماری فلائٹس یورپ میں بین ہو گئی تھی. بالکل. وہ کیوں ہوئی تھی؟ کوئی وجہ یاد ہے؟ آپ ریکارڈ کریں نا پلیز، بتائیے پلیز. میں بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ جہاز کے اندر کچھ ایسے فالٹس ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گو آئٹم. یو کین فلائی ود دس بٹ ود اے لمیٹیشن، کہ 5 دن فلائی کر سکتے ہیں، 10 گھنٹے فلائی کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نو گو آئٹم، یو جسٹ کین ناٹ ٹیک آف.
unless it is repaired or fixed. جب یہ سول ایویشن یورپ کی ہمارے جہازوں پہ چھاپے مارتی تھی آگے تو وہ جہاز کے سسٹم چیک کرتے تھے تو سنیگ ہوتے تھے کہ جی یہ چیز غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے. لیٹ سے 10 سنیگ انہوں نے بنا دیے آپ کے گریس میں. ایئر لائن کی پالیسی ہے کہ جب جہاز بیس پہ جائے گا تو یہ ریکٹیفائی ہو جائے گا فالٹس. ٹھیک. اب جہاز آیا لندن سے اسلام آباد, اسلام آباد سے چلے گیا وہ بیجنگ, بیجنگ سے آیا لاہور, لاہور سے چلے گیا وہ جدہ, تو وہ تو کراچی بیس پہ گیا ہی نہیں پورا مہینہ جہاز. تو وہ جو ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں اس کے سنیکس یا فالٹس ان کی لمٹ 80 90 100 تک چلی جاتی ہے. تو یورپین کہہ رہے تھے خدا کے لیے ان کو کرو کرو, یہ نہیں کر رہے تھے. اور سٹیج یہ کیم آ گئی, دیکھو کتنی مطلب ہے کہ بری بات میں کہوں گا, بدنامی والی بات کہوں گا, کہ سٹیج کیم کہ دے بینڈ دا فلائٹس ٹو یورپ. بالکل. ٹل دا ٹائم ان مونٹریال یور DGCA اینڈ ادر پیپل کیم اینڈ دے سیٹسفائڈ دیم کہ جی وی ول انشور اٹ از ڈن, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ٹل ٹوڈے اٹ از ناٹ ڈن. اچھا سر یہ بتائیں آپ کہ دیکھیے کتنی اہم بات آپ نے یاد دلائی ہم سب کو کہ پائلٹس کیوں تیار ہو جاتے ہیں فلائٹ لے جانے کو جب ان کو معلوم ہے کہ اتنے سنیک اس میں ہیں اور اتنے فالٹس ہیں اور یہ دیر آر جسٹ نو گو فالٹس. سو پائلٹس کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ کیپٹن, ہاؤ کوڈ اے کیپٹن الاؤ ا فلائٹ ٹو ٹیک آف؟ دس از ویری انفارچونیٹ, اٹس ہیپننگ. وہ پائلٹ کہتا ہے کہ یار میں نے ریفیوز کر دی تو دوسرا پائلٹ چلے جائے گا. وہ خود بھی تو بیٹھ رہا ہے, وہ خود بھی بیٹھ رہا ہے, اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. واٹ ایور, اٹس اے جاب, اٹس اے جاب. حالانکہ پائلٹ کیپٹن از الٹیمیٹ اتھارٹی, نوبڈی کین چیلنج ہم. یہ جو گفتگو سر آپ کر رہے ہیں تو جو PIA کے سربراہ ہے اس کو یہ معلومات نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں, مطلب یہ تو پھر اس کو بھی معلوم ہوگی. نہیں دیکھیں بات سنیں, یہ بہت بڑی ایئر لائن ہے, مین پاور بہت زیادہ ہے, ایشوز بہت زیادہ ہیں, مینٹیننس کے ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں. نور خان واز ناٹ اے ایئر لائن پائلٹ, ہی واز اے گڈ مینیجر, ہی مینیج دی ایئر لائن ویری نائسلی. سو ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ بھی ایئر لائن پائلٹ نہیں ہیں, نہ ان کی ٹرمینالوجی ایئر لائن پائلٹ جیسی ہے, وہ ٹپیکل ایئر فورس ٹائپ ہے, بٹ از اے مینیجر. نور خان کو فائدہ یہ تھا کہ اس وقت ایئر لائن اتنی بڑی نہیں تھی, چھوٹی تھی, اتنا ویسٹ اس میں نہیں تھا جتنا آج کل ہے, اتنا پولیٹیکل انٹرفرنس نہیں تھا. دیکھیں یہ بھی فائدہ بھی تھا. میرے خیال سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پچھلے جو 2016 کے بعد اعظم سہگل اس وقت چیئرمین PIA تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا 4 دن کے 5 دن کے بعد. بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ استعفیٰ تو دے دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کچھ وہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے لیکن سسٹم نہیں بدلتا. یہاں پہ ادارے کا ایشو ہے, اور صرف یہ PIA کی بات نہیں, آپ ریلویز دیکھ لیجئے, اسٹیل ملز دیکھ لیجئے. پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ پبلک سیکٹر کارپوریشن جو ہیں یہ 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کھا جاتی ہیں. یہ ہمارے بجٹ میں دوسرا یا تیسرا سب سے بڑا ہیڈ جو ہے یہ پبلک سیکٹر خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز ہیں. تو یہ ادھر بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, لیکن میرے خیال سے اس کی جو بنیاد ہے اور جس کا آغاز ہے وہ احتساب سے ہونا چاہیے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس سانحے کے جب تک ان کو آپ پنش نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. احتساب تو اب صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا ہی ہو رہا ہے, باقی تو مشکل. بات اصل دیکھیں جہاں سے بات یہ ہے کہ, اور ہمارے دونوں جو معزز گیسٹ ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے معاملہ بہت ہمگیر ہے, کمپریہنسو, اور یہ جو راٹ ہے, یہ جو بگاڑ, جو گند ہے, یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا. ہمارے عادل صاحب نے فرمایا ابھی کہ مطلب 70 برس کا 72 برس کا ایک آپ کو مسلسل چلا آ رہا ہے, اس کو آپ صحیح نہیں کر رہے. وہی ہے فلائٹ کی بات ہے کہ بھئی ایک لندن میں ایک فالٹ شروع ہوا, نو گو, آپ دوبارہ اسلام آباد آتے ہیں, پھر ہانگ کانگ چلے جاتے ہیں, اور پھر کوئی اس فالٹ پہ توجہ نہیں دے رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کو اب اس وقت ایئر لائن تو ایک چیز ہے, لیکن آپ کا ہر شعبہ جو ہے نا اس میں انتہائی انحطاط
ہر لیول پہ ایک بگاڑ ہے. اور یہ جو بگاڑ ہو رہا ہے اس کا اب جو ایک خمیازہ ہے اس کی قیمت ایک عام آدمی پے کر رہا ہے, جو بیچارے جو ٹریول کر رہے ہیں, جو ہاسپٹل جا رہے ہیں, جو بسوں میں جا رہے ہیں, جو موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں. ایک آپ کو اوور آل بگاڑ آپ کا جو سوسائٹی میں اور ایک جو فیبرک پورا ختم ہو چکا ہے سوسائٹی کا. تو بیسکلی دیکھیے آئیڈیا یہ ہے کہ اس کمپریہنسو جو آپ کا راٹ ہے پوری سوسائٹی کا, جس میں پی آئی اے ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہے, تو ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, اب تو بات زندگیوں کی آ گئی, اب تو ان کی بھوک کو بھی چھوڑیے, تھوڑا بہت تھوڑا کھانے کا چھوڑیے, غربت چھوڑیں, اب تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہی کہ باہر نکلتے ہیں. بلکہ بےچارے, میں نے ایک جو پوسٹ کی تھی کہ اس میں قیامت ٹوٹ پڑنا جسے کہہ رہے ہیں, گھر میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اچانک, یعنی اب تو گھر بھی محفوظ نہیں رہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کو, پورے پاکستان کے جو اہم دماغ ہیں, عام لوگ ہیں, بیٹھے طے کریں کہ بھائی اب اس کو ملک کو کیسے آگے لے جانا ہے. یہ ملک ہے کس لیے, کس کے لیے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لیے ہے یا صرف یہ ایلیٹس کے لیے ہی رہے گا اور انہی کے پرپس سرو ہوں گے, انہی کی زندگیاں آرام سے گزریں گی, اور باقی ہم سب جو بیچارے انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں وہ اسی طرح سے تباہ برباد ہوتے رہیں گے. عادل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹیلنگ یو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دس. نوئنگ ایویشن انڈسٹری ان پاکستان اینڈ سول ایویشن, you have to shut down this airline for 2-3 months, fire everybody, restructure, rehiring on a contract without union, and bring departmental heads from abroad to ensure پرائیویٹائز کر دیں, نیچے کاری کر دیں پی آئی اے کی. اور بالکل کر دیں. سیفٹی تو ہوگی, کوئی اسٹینڈرڈ تو ہوگا, کوئی مینٹیننس تو ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. It's the biggest pilferage of the country. Smuggling یہ کر رہے ہیں کیبل کرو, ایک لڑکی سے 20 موبائل نکل رہے ہیں, وہاں سے آتے ہیں تو سگریٹ لے کے یہاں بیچتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو صحیح کام کر رہا ہے؟ کریش میں تو الٹیمیٹلی پائلٹ بلیم ہو جاتا ہے بیچارہ, nobody wants to die. لیکن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل تباہی میں پہنچ چکا ہے, تباہی ہے ساری. اس کے علاوہ دیکھیں بکر باکری, یہ اپنا قطر ایئر ویز کا انٹرویو تھا آج سے 12-14 سال پہلے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. He said within the range of 8 hours flight, 9 hours flight, 4-5 بلین لوگ رہتے ہیں. You can't go wrong. So from 6 aircraft in 97, today they have more than 300 aircraft, state-of-the-art aircraft. The latest, 197 destinations, a tiny country of population of 250,000 people. ایک آئلینڈ مطلب کہ چھوٹی سی جگہ ہے نا, دیکھا جائے تو. اس میں لوگ کہیں گے کہ جی وہ ایک امیر ملک ہے اس لیے کر رہا ہے. اسکوپ ہے, پیسا ہے, پرائیویٹ ایئر لائن بھی تو چل رہی ہیں, لیکن یہ شارٹ کٹ ہے. کورنگ ایچ ادر, کے پائلٹ کو کور کرے گا, انجینئر کو کور کرے گا, نہیں کرے گا آپس میں لڑائیاں ہوں گی, دشمنیاں ہوں گی, اور رپورٹ پھر کیسے آئے گی منظر عام پہ, آپ مجھے بتائیں. رومی صاحب آپ کہہ رہے تھے. نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ وہی پائلٹ کی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پائلٹ کو تو بلیم کرنا آسان ہے, وہ تو چلا گیا بیچارہ, خود ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا. اور بات یہیں پہ جا رہی ہے جو پی آئی اے کی یہ سچویشن کی بات کر رہے ہیں, مافیاز اس کے اندر جو ہیں, اور یہ اس کا حل نکالنا پڑے گا. اس کو بند بھی نہیں کیا جا سکتا چودھری صاحب, کیونکہ ہزاروں لوگ کی امپلائمنٹ ہے, وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو پہ وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, وہ جلسے جلوس ہو جاتے ہیں, اپوزیشن اس کو یوز کرتی ہے. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ فیز وائز اس کی پرائیویٹائزیشن کا سوچا جائے, اور اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے چیئرمین پی آئی اے کی اور جو دیگر ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بالکل میرٹ پہ ہوں, کیونکہ یہ کوئی جو ہے سیاسی ڈپارٹمنٹ کی طرح نہ ہو. آپ باقاعدہ اس پہ کمپٹیشن کروائیں, اگر باہر سے لوگوں کو لے کر آنا ہے باہر سے لے کر آئیں, اور جو موجودہ ایکسیس سٹاف ہے اس کو گولڈن ہینڈ شیک دیں, کچھ مہینے کی سیلری دیں, بینیفٹس دیں, اور ایئر لائن کا خرچہ کم کریں. ابھی یہی جو بات کریں ہیں کہ کم تنخواہ ہوتی ہے یا پوچھ گچھ نہیں ہوتی, کبھی ہیروئن کے پیکٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے کرو,
کبھی شراب کی بوتلیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی سگریٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, اللہ جانے اور کیا کیا کرتے ہیں, آدھی باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتی. تو تنخواہیں کہاں کم ہوتی ہیں, they are I don't know. handsomely paid actually, جی they make good money ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ salaries are good. ہاں سیلریز ایسا نہیں ہے, صرف لالچ ہے. بینیفٹس دیکھیں آپ کتنے ہیں. آپ کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, 10% پہ آپ ٹکٹ لے کے فیملی پاکستان جا رہی ہے, یو ایس اے سے, یورپ سے, وہ لائف. اور ریونیو پیسنجر کو اتار رہے ہیں, سب لوگ پیسنجر کو بٹھا رہے ہیں, اور ریونیو پیسنجر رو رہا ہے, بٹ دے ہیو نو مرسی. میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسا, یہاں سے گیا تھا میں کراچی ایئرپورٹ میں, میرے ساتھ ہو چکا ہے. عادل صاحب اسلام آباد ایک سوال سے میرے ذہن میں آ رہا ہے سر, جو حال پی آئی اے کا ہے, کیا پاکستان میں جو نجی ایئر لائنز ہیں ان کا بھی کیا یہی حال ہے؟ دے آر ملین ٹائم بیٹر. ان کی ٹائمنگ, ان کی فلائنگ دیکھ لیں, ان کے پائلٹس کا بہیویئر دیکھ لیں, کنڈکٹ دیکھ لیں, ان کے مینٹنس دیکھ لیں. کیونکہ جس نے مستی کی نیکسٹ ڈے ہی از آؤٹ, ہی لوزز اے جاب. اٹس ناٹ ان پی اے, اٹس ناٹ ان ریلوے, اٹس ناٹ ان اسٹیٹ ملز. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایئر بلو ہے یا جو دیگر ایئر لائنز پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ پی آئی اے سے بہت درجے اوپر بہتر ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن ڈسپلن ہے. لیکن جہاز میرا خیال ہے ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں, اتنے ماڈرن تو خیر ان کے بھی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جہازوں کے ساتھ ان کے کچھ جہاز بہتر ہے پی اے سے. اچھا جی ہاں, ان کے بعد جہاز بہتر ہے پی اے سے. دیکھیے فیض بھائی, سونے کا جہاز بھی لے آئیں گے تو اگر اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی, اگر اس کے پرزے اور گیئر اور انجن جو ہیں وہ صحیح طرح سروس نہیں ہوں گے تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے. یہاں پہ جو ہمارے یہاں واقعہ ہے, جی سوری جی انٹرپٹ, یہ میں جہاز جب لاسٹ فلائی کر رہا تھا عمران خان کو ڈیورنگ الیکشن, اس سے پچھلا نواز شریف کو, اس کی تھرو آؤٹ جہاز کی مینٹیننس ہم پتہ ہے کہاں سے کراتے تھے؟ برلن, جرمنی سے. یورپین سٹینڈرڈز, خالی جہاز آتا تھا, پراپر مینٹیننس ہوتی تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ 2006 سے یہ کمپنی ہے جی, اور 14 سال ہو گئے ہیں, اور there is no accident. جی No compromise on maintenance. It is expensive, but safe. بالکل جی بالکل. آج نہیں, اس کا تو کوئی سبسٹیوٹ ہے ہی نہیں. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہاؤ کوڈ یو ٹیک اے چانس آن پیپلز لائفز, جب آپ اوپر بیٹھے ہیں اور بالکل بند ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو ہاؤ کوڈ یو ٹیک اے چانس. لیکن ایک رضا آپ نے ایک بات کی, اس سارے معاملے میں ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کریں گے. سی اے کے جو پرفارمنس ہے ہماری سول ایویشن اتھارٹی سر, وہ ذمہ دار ہوتی ہے ان سب چیزوں کی بھی. کیا خیال ہے آپ کو زیادہ بہتر بتا دیں سر, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سول ایویشن اتھارٹی میں جو آج انسپیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کون ہیں؟ وہ سارے پی اے سے آئے ہیں, وہی چیک کریں گے نا پائلٹس کو, رائٹ؟ ایئر ورلڈنیس کے لوگ وہیں سے آئے ہوئے نا, کہاں سے نہیں, یا ایئر فورس کے ہے, لیکن ایئر فورس کے بھی جو انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں دے کیم تھرو ایئر لائنس بیسیکلی. تو اٹ از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بیسیکلی. دیکھا جائے تو آپ پی اے کو چیک نہیں کر سکتے. پی اے کو پائلٹس دے آر ٹو اسٹرانگ فار سول ایویشن. کیس میں آ گیا ٹھیک ہے, ورنہ لیکن ایون سول ایویشن از فیسنگ لاٹ آف پرابلم بیکاز آف پی اے. آپ جس انسپیکٹر کے پاس جائیں اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, اس پائلٹ نے یہ کیا, مینٹیننس میں یہ ہوا, اس میں یہ کیا, اس میں یہ کیا. نہیں چل رہا نا جان زیب, سول ایویشن بھی نہیں چل رہا, تو یہی وجہ ہے نا. دیکھیے یہ جو حادثے ہیں یہ سمٹم ہوتے ہیں بیماری کے. بیماری کچھ اور ہوتی ہے, اور اس طرح کے حادثات یا اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اصل جو جڑ ہے مسئلے کی وہ وہیں پہ آتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ سول ایویشن کا بھی مسئلہ ہو, اور یہ سارے جس طرح سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے ان دونوں اداروں کو اور دیگر اداروں کی طرح بھی, ابھی یہ بدلنے کا وقت ہے. اور میرے خیال سے اس حادثے سے کم از کم یہ ہے کہ وہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے. وہ اور بات ہے کہ یہ آج کل کرونا وائرس ہے اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ لوگوں کی ہٹ جاتی ہے, لیکن یہ صحیح موقع ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے اس کو اگر ول ہو تو صحیح فیصلہ. جی سب بھول بھال جائیں گے سر, ابھی 1.5-2 مہینے. فیض بھائی ول کوئی نہیں ہوتی پاکستان میں, وہ دھکا شاہی ہوتی ہے, اور یہاں دھکا شاہی ہوتی ہے ڈنڈا شاہی.
دھکا شاہی یہ ہوتی ہے کہ آپ پریشر کریں، اور ڈنڈا وہ ہوتا ہے کہ جب نہیں کوئی کرا تو پھر ڈنڈے سے کام کرانا پڑتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے. دھکا کہاں سے لگے گا اور ڈنڈا کہاں سے چلے گا یہ بتائیے. دھکا ہوتا ہے عوام سے، اپوزیشن سے، میڈیا سے، اور ڈنڈا آپ کو پتا کہاں سے ہوتا ہے. وہ آپ بتائیے، چودھری صاحب کو زیادہ پتا ہے. سول ایویشن کا بھی سن لے میرے سے جی جنازیب، سول ایویشن کا بھی سن لو. دوست ہیں میرے سارے، مائنڈ کریں گے، بٹ دس از اے فیکٹ. یو گو ٹو سول ایویشن کراچی ہیڈ آفس، وہاں سارے انسپیکٹرز کے کمرے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں. جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو پتہ لگتا ہے کہ 2 انسپیکٹر بیٹھے ہیں، باقی 15 بندے جو ہیں دے آر آؤٹ آف دا کنٹری. کوئی سم چیک لینے گیا ہوا ہے، کوئی روٹ چیک لینے گیا ہوا ہے. اینڈ دے چارج دا کمپنی $250 پر ڈے، بزنس کلاس ٹکٹ، آنا جانا، 5-star ہوٹل. If they work on a weekend, they charge you $500 per day. From my company. Other company, General Aviation. تو آپ everybody wants to go abroad. تو دفتر سارے آپ کے سول ایویشن میں بند پڑے ہیں انسپیکٹرز کے. یہی حال مینٹیننس کا ہے کہ جہاز خریدنا ہے، کچھ کرنا ہے، پائلٹس بھی جائیں گے، مینٹیننس کے لوگ بھی جائیں گے، اس کو ویریفائی کریں گے، چیک کریں گے، مہینہ لگے، 2 مہینے لگے. ہے جی، وہ تو موجے ہی موجہ. Who would like to stay there? Nobody. یہ موجے کون ختم کرنا چاہے گا اپنی سر؟ ہے جی، یہ موجے کون ختم کرنا چاہے گا اپنی؟ وہی آپ کی بات ہے نا، ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں سارے. بس یہی ہے. بالکل. روبی کیا صاحب، حل کیا ہے؟ حل کیا ہے بھائی؟ یہ تو حل، یہ تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. پاکستان دھکے میں چل رہا ہے، دھکے میں چلتا رہے گا. وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی مجھے بتا رہے ہیں، میں نے خود عادل صاحب کی تصویریں دیکھتا تھا، کبھی یہ نواز شریف کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی عمران خان کو. بھی خود بتا رہے ہیں اس کی مینٹیننس یورپ سے اپروو ہو کر آتی تھی. اب یو نو کہ عام عوام کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز ہیں، حکمرانوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز ہیں. تو یہ تو سر آخری کمنٹ لوں گا. فیصل آخری کمنٹ دیجیے گا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. نہیں، بیسکلی جہاں سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور آئی تھنک ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے چودھری صاحب کا. ماشاءاللہ انہوں نے میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ اتنی کینڈیڈ گفتگو کرتے ہیں آن ریکارڈ. انہوں نے بہت، اور ہماری تو آنکھیں کھولی ہیں بیسکلی. آپ کو جب تک کہ براہ راست آپ بات نہ کریں ان جیسی شخصیات سے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا. آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک ہم فار دس انپٹ. لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ اب ہم اس میں آگے کیسے بڑھیں. میں رضا کی ایک آدھ بات کو تھوڑا سا جواب دے کے اس کو پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کو سم اپ کیجیے. جو میرٹ کی بات کی نا، دیکھیے ان کی بات کی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کو کوئی اوور نائٹ فکس نہیں کر سکتے ہم، لیکن قدم اٹھا سکتے ہیں. میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں، بڑے اداروں سے شروع کریں، ڈپارٹمنٹ سے شروع کریں، اور پھر اس میرٹ کو نچلی سطح تک لے کے آئیں. جب آپ میرٹ پر لے کے آئیں گے، اپنے باضمیر لوگوں کو لے کے آئیں گے، ایماندار لوگوں کو لے کے آئیں گے، تو یہ ادارے صحیح آگے بڑھیں گے، ملک آپ کا آگے بڑھے گا. جب ملک آگے بڑھے گا تو آپ کو ہر شخص کو فائدہ ہوگا. یہ جو شارٹ کٹ لوگ لے رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا اور ہماری فیملی کا فوراً فائدہ ہو جائے، وہ فائدے ان کو ہوں گے بشرطے کہ ملک آگے بڑھے 4-5 سال 10 سال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. اور اگین آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ with his input and feedback and his candor. Thank you Chaudhary sahab, I really appreciate it. last comment آپ کا رومی صاحب. نہیں تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے ساری باتیں ہو گئی ہیں. بس وہی بات میں کہوں گا کہ احتساب ضروری ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ لانا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ حل کیا ہوگا. دیکھیے حل جو ہوتے ہیں وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوتے، اور نہ ہمیں ان کی توقع کرنی چاہیے. وہ آہستہ آہستہ ہی ادارے جو ہیں ان کی تعمیر ہوتی ہے. ہم نے اداروں کو زیادہ ان کی تقریب زیادہ کی ہے تعمیر سے. تو ابھی یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو موجودہ ایگزسٹنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، جس میں کہ پارلیمنٹ بھی آتی ہے، جس میں کہ عدلیہ بھی آتی ہے، جس میں کہ نیب بھی آتا ہے، اور جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میجرز ہوتے ہیں اداروں کے اندر، ان کی طرف دیکھنا ہوگا. اور یہ جو فوکس ہے نا سارا پاکستان میں کہ یہ زرداری اور نواز شریف کو چور ہیں، ان کو پکڑ کے اندر کر دو تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ نانسنس پروو ہو گئی ہے کہ یہ غلط ہے. اور اب اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں حقیقی طور پہ جو احتساب ہے اس کو قائم کرنا ہے. وہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر اپنا چیک ہو، اور نہ وہ چیک کرو اور پھر باہر سے کوئی آ کے اس کو چیک کرے. اور یہی حال پی ہے کا بھی ہے. بس یہی میں نے کہا. صاحب آپ لاسٹ کمنٹ کیا دیں گے؟ عادل صاحب
سر دیکھیں پی آئی از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. مجھے 20 سال ہو گئے کینیڈا رہتے, فیملی میری ہمیشہ پی آئی پہ جاتی ہے, اور میں ابھی 30 اپریل کو $3,000 دے کے 1 way ٹکٹ لے کے آیا ہوں ٹورانٹو بیکاز آف دس سچویشن. سو پی آئی از ویری ڈیئر ٹو اس, کنٹری از ویری ڈیئر ٹو اس. اونلی تھنگ از اکاؤنٹیبلٹی. جیسے روبی صاحب نے بولا, جب تک یہ نہیں ہوگی اور جو سسٹم پرویل کر رہا ہے اس کے تحت ہو بھی نہیں سکتی. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یو ہیو ٹو شٹ ڈاؤن, اس کو ری اسٹرکچر کرو. دنیا کی کئی ایئر لائنز ری اسٹرکچر ہوئی ہیں, واٹ از اے بگ ڈیل. اس کو ری اسٹرکچر کرو, ری ہائرنگ کرو, ریکارڈ دیکھ کے لوگوں کا پیچھے. اونلی دین اس کا سروائیول ہوگا, ادروائز بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, عادل تھے, رضا رومی تھے, فیض رحمان تھے, اور اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو وہ وجوہات بتائی جائیں کہ جس کے باعث اتنے بڑے بڑے نقصان اور اتنے بڑے بڑے پاکستان میں حادثات ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک مافیا ہے, اس میں نہ صرف پی آئی ہے بلکہ اس سے ملک کا جتنے بھی ادارے ہیں, سول ایویشن اتھارٹی ہو گئی, یا اس میں گورنمنٹ ملازمین بھی ہو گئے, یا خود گورنمنٹ بھی اس میں ذمہ دار ہے کہ اتنے بڑے حادثات کے بعد تحقیقاتی کمیشن بنا دیے جاتے ہیں, اور پھر 1.5-2 مہینے کے بعد سب بھول بھال کے پھر اسی روٹین پر ہم نکل پڑتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. جہاں سے علی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you.